डूबते डूबते कश्ती को उछाला दे दूं, मैं नहीं कोई तो साहिल पे उतर जाएगा। ये जो जज्बा इसार इस वक्त हमारी इस कम्युनिटी में जो फ्रंट लाइन के लोग हैं, उनकी कुर्बानियों को मैं अपने साथियों की जानिब से इन सबको सल्यूट करता हूं और उनकी ये कुर्बानी हमेशा इस मुल्क की तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखी जाएगी। अब आते हैं कि इस पूरी वबा का जो एक पूरा तनाजुर है, इंटरनेशनल तनाजुर, बिकॉज ये जो वबा है ये किसी कोई लोकल इलाके की नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया का मसला है। हम ये भी देखते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े मुल्क, जिसमें आप मिसाल ले लें यूनाइटेड स्टेट्स की, अमेरिका की, जिनके बावजूद इसके कि 21 खरब डॉलर से ज्यादा की जीडीपी है, उनके जो कंफर्म केसेस हैं वो 1.14 लाख, उनमें जो डेथ्स हैं वो 1 लाख से ज्यादा तजावुज कर गई। इसी तरह यूरोप, जिसमें कि यूनाइटेड किंगडम, जिसकी कि जीडीपी 3 खरब पाउंड से ज्यादा है, उनके फिगर्स 2,30,000, जिसमें से कि डेथ्स जो हैं वो 33,000। इसी तरह इटली, जिसमें कि 2,22,000 उनके कंफर्म केसेस और उनकी अमवात जो है 31,000 से ज्यादा तजावुज कर गई। अब इस तनाजुर में पाकिस्तान को हम देखते हैं। पाकिस्तान, जिसका कि जीडीपी हार्डली 300 अरब डॉलर है, हमारी क्या फैक्शन फिगर्स हैं? हमारी जो फिगर्स हैं वो अल्लाह ताला के फजल व करम से जो केसेस हैं हमारे, वो 30,000 से तजावुज कर गए हैं। अमवात जो हैं वो 1,000 से कम हैं, 700 के करीब हैं। अब इसमें हमने ये देखना है कि बावजूद कर्जों में डूबा हुआ मुल्क, एक ऐसा मुल्क जिसका कि कोई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तकरीबन नापैद था, कंपेयर टू उन ममालिक के जो कि दुनिया का बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम है जिनके पास, वो भी इससे नबुर्द आजमा नहीं हो सके। उन्होंने भी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अप्लाई की, कामयाब नहीं हुए। हमें इससे खुशी नहीं है कि इंटरनेशनली अमवात ज्यादा हो, खुदा ना खास्ता। सारी ह्यूमैनिटी, इंसान जो है तो वो अल्लाह ताला की मखलूक है, कोई किसी से बेहतर नहीं है। हर इंसानी जान इतनी बराबर है जो कि किसी की भी हो सकती है। कहने का मकसद ये है कि जब हम अपनी बेसर सामानियों को देखते हैं, जब हम अपनी गुर्बत को देखते हैं, जब हम एक ऐसा मुल्क देखते हैं जिसमें कि 25% से ज्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, उस सूरत हाल में हमारे पास क्या वो हथियार हैं, हमारे पास क्या वो वसाइल हैं जिससे कि हम एक इतने बड़े क्राइसिस, जिससे कि आज तक कोई भी हुकूमत नबुर्द आजमा नहीं हो सकी, हम उसका सामना कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत ने क्या हिकमत अमली इख्तियार की? कोई भी पॉलिसी होती है, उसका जो एक अंडरलाइंग वो होता है, पॉइंट होता है, वो यही होता है कि हम किस तरह से अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में किस तरह से और किसको सबसे ज्यादा पहले तवज्जो दें। तो सबसे पहले तवज्जो के मुस्तहिक कौन होते हैं? सबसे पहले वो लोग होते हैं जो कि जिनका के यौमिया उजरत, मजदूर, दिहाड़ीदार, छोटी दुकान वाला, छापड़ी वाला, रिक्शे वाला, ये लोग हैं जो कि अपनी दिन की कमाई से अपने घर में रात का खाना, दिन का खाना अपने और अपने बच्चों के सामने रखते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो कि हमेशा एक फलाही माइंडसेट रखते हैं और इसी तबके की तरफ, मिडिल क्लास एंड बिलो, जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनका मकसद टोटली डिफरेंट है।
ان بیچاروں کو نہ اوپر والے ایکسپٹ کرتے ہیں نہ نیچے والے ایکسپٹ کرتے ہیں. تو حکومت کی جو حکمت عملی تھی پہلے یہ تھی کہ کس طریقے سے اس وبا سے بھی نپٹا جائے اور کس طرح سے وہ لوگ جن کی کاروبار بندھا ہوا ہے اس دن کی کمائی پہ ان کو سب سے پہلے ایڈریس کرنا چاہیے. اور اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے جو سب سے پہلے سب سے بڑا ایک اکنامک پیکج دیا، باوجود اس کے چیئرمین صاحب یہ بات بہت ضروری ہے ہمیں سمجھنی. میرے اپوزیشن کے دوست کولیگز سارا پاکستان جانتا ہے کہ ہمارے مالی حالات کیسے ہیں. ان محدود وسائل کے ان مجبوریوں کے باوجود، ان لمیٹیشنز کے باوجود پرائم منسٹر نے اس شروع ہوتے ہی 1.2 کھرب روپے کا ایک سٹیمولس پیکج دیا. وہ سٹیمولس پیکج بیسیکلی ڈائریکٹڈ تھا اسی پالیسی کے تحت کہ ہم نے کس طرح سے جو چھوٹا کاروبار ہے، چھوٹی بزنسز ہیں، ان کو کس طرح سے ہم نے کور کرنا ہے، اور اسی طرح وہ جو دھاڑی دار مزدور طبقہ ہے ان کو کس طرح سے ہم نے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے. اس سلسلے میں جو ہمارا فلیگ شپ پروجیکٹ تھا وہ تھا احساس پروگرام، جس میں کہ اس وقت 100 ارب روپے سے زائد کی رقم تقسیم ہو چکی ہے. یہ وہ فگرز ہیں، یہ وہ ڈیٹا ہے، اور اس سے مستفید 65 سے 80 ہزار خاندانوں کا ہوا ہے، اور یہ پروگرام چل رہا ہے، اس نے آگے تک جانا ہے. لیکن ہمارے وسائل کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کس لمٹ کے ہیں. یہاں پہ تھوڑا انہوں نے لائٹر نوٹ مشاہد اللہ صاحب نے ذکر کیا کہ احسن اقبال صاحب کا نام بھی اس میں تھا، ان کو بھی آیا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ نام آپ ہی نے ڈلوایا ہوگا. کہیں کا پیسہ نہیں چھوڑتے آپ، کچھ بھی نہیں چھوڑتے. تو دوسری طرف ہم نے یہ بھی کیا کہ ہم نے جو اسمال میڈیم انڈسٹری ہے اس کے لیے بھی ایک پیکج دیا. ہم نے جو کاروبار بند ہو رہے ہیں چیئرمین صاحب، یہ ایک بہت سیریس مسئلہ ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے، آج تو آج ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم پھر بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. لیکن جو آنے والے وقت ہے اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری اکانومی کو کس طرح سے ہم سنبھالا دیں گے، کس طرح سے ہم ریسورسز پیدا کریں گے. قرضوں کے بوجھ تلے ہم دبے ہوئے ہیں، ریسورسز ہمارے پاس ہے نہیں، ہم دینا چاہتے ہیں، اس سے زیادہ دینا چاہتے ہیں. تو ہم اس سلسلے میں شروع میں ہی سے ان کا یہی وہ تھا کہ اگر سب کچھ بند ہو جائے تو ان لوگوں کا کیا ہوگا وہی جو کہ ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں ایک خاتون کا انٹرویو نشر ہوا 2 روز قبل. اس خاتون کا کیا اس کی کہانی کیا تھی؟ ندیم ملک کا شو ایک بڑا کریڈیبل شو ہوتا ہے، اور وہ انہوں نے ایک مہمان کو بلایا جس میں کہ وہ خاتون ذکر کر رہی تھی کہ اس کے میاں نے زہر کی گولیاں کھا کر خودکشی کر لی. وجہ کیا تھی؟ کہ اس نے دیکھا کہ اس کے بچے روزہ پانی سے افطار کر رہے ہیں. اس طرح کی بڑی کہانیاں ہیں، اس طرح کی بڑی داستانیں ہیں. چیئرمین صاحب، اگر ہم اسی طبقے کو دیکھ رہے ہیں، ہماری یہی کنسرن تھی کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ کورونا سے تو نہ مریں لیکن لوگ بھوک سے مر جائیں. یہ بجائے اس کے علاوہ ہم نے ہر صوبے کو، یہ جو آپ کو میں نے فگرز دیے کہ 1 کھرب سے زیادہ کے جو پیسے تھے، یہ ہم نے کسی ایک اپنی ہمارے 2 صوبوں میں حکومت ہے، فیڈرل میں ہماری حکومت ہے. ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم نے ایک بہت ہی ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہم نے وہ کیا، نادرا جتنا ڈیٹا بیس تھا اس کو لے کر، اور ہم نے ان تک یہ رقوم پہنچائیں. سندھ کو ہمارے اس پروگرام کے تحت 31 ارب سے زیادہ کے وسائل دیے گئے. اب بات آتی ہے کہ جو صوبوں کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کا کیا سلوک رہا. دیکھیں، جب ہم نے یہ ادارہ بنایا
ایک NDMA ادارہ آلریڈی ایگزسٹ کرتا تھا، اس کو ہم نے متحرک کیا اور اس کے ذریعے اس کی جو پلاننگ ہے ڈیلی بیسس پہ، آپ کو پتا ہے اس کو اسد عمر صاحب لیڈ کر رہے ہیں، اور اس میں سارے سٹیک ہولڈرز شامل ہیں. اس میں ہر صوبوں کے چیف منسٹر بھی شامل ہیں، اس میں سیکورٹی کے لوگ بھی شامل ہیں، ڈاکٹرز بھی شامل ہیں، اسپیشلسٹ بھی شامل ہیں. غرض کے ایک پورا مکمل ایک ادارہ ہے جو کہ اس کی امپلیمنٹیشن، ڈیسیجن میکنگ، مانیٹرنگ کو دیکھ رہا ہے. ڈیلی فگرز وہ دیتے ہیں اور بڑے کوآرڈینیٹڈ طریقے سے ہر صوبوں کو جو میڈیکل اکوپمنٹ پہنچایا گیا، ہر صوبے کو پیسے دیے گئے کہ اس آفت سے وہ کس طرح سے نبرد آزما ہوں. لیکن بدقسمتی سے ہم نے یہ دیکھا کہ سندھ میں بھی جبکہ جہاں پہ کہ شروع میں اسٹرانگ لاک ڈاؤن کیا گیا، لیکن لوگ راشن کے لیے پھر رہے تھے، لوگوں کو تکالیف ہوئیں، اور یہاں تک کہ ایک سٹیج ایسی آئی کہ جو لوکل بزنس کمیونٹی ہے، جو لوکل لوگ ہیں، وہ سڑکوں پہ نکل آئے. ہم نے ہمیشہ ہر صوبے کو سپورٹ کیا ہے. ان کی پوری کوشش ہماری یہی رہی ہے کہ کسی کے ساتھ بھی امتیازی سلوک نہ کیا جائے، چاہے وہاں پہ ہماری حکومت ہے یا نہیں ہے. ہم ان کو بالکل برادرانہ طریقے سے ایکول بیسس پہ ان کو ٹریٹ کریں. ہم نے اس پہ کوئی سیاست نہیں کی، ہم سیاست نہیں کرنا چاہتے ہیں اس پہ. ہم بلکہ اپوزیشن سے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ اس کو آپ سیاست میں نہ الجھائیں، کیونکہ ابھی جو میرے کولیگ مشاہد اللہ خان صاحب تھے، انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ وہ سیاست نہیں کرنی چاہیے، لیکن انہوں نے پوری ساری، چاہے اس میں جتنے بھی متنازع ایشو بھی ہیں، ہر چیز کا انہوں نے ایک وہ دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ بلیم گیم کریں، یہ کنفیوژن کریٹ کریں جو کہ اپوزیشن کر رہی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا حصہ ڈالیں. یہ نہیں ہے کہ باہر سے آپ تقریر کریں اور یہ کریں اور وہ کریں. آپ تجاویز دیں، آپ سپورٹ کریں، وجہ اس کے کہ آپ یہ کریں کہ جی کرپشن ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، جس کا کہ میں جواب ابھی مجھے مشاہد اللہ خان صاحب نے اس بات پہ مجبور کر دیا ہے کہ میں ان کی ان باتوں کا جواب دوں، کیونکہ کلیئرٹی بڑی ضروری ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ ڈیزل ناپید ہے. میرا خیال ہے یہ بڑی یہ بات درست نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ڈیزل بالکل مل رہا ہے، بلکہ ان دنوں میں تو ہمارے پاس جو ہماری جو سٹوریج کیپیسٹی ہے اس سے بھی بڑھ گیا ہے، کیونکہ اس وقت چونکہ ٹرانسپورٹ بہت کم استعمال ہو رہی ہے، تو وہ تو اس میں تو وہ بات نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے. اب چیئرمین صاحب، گو کہ میں اس چیز کا احساس رکھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے تو ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے کہ ہمارا جو ایک نیشنل یونٹی ہے، وہ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، وہ اس ہمارے بارے میں وہ سوچیں کہ یہ اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. لیکن حقائق بتانے چاہیے. آپ نے ذکر کیا، آپ نے سوالات اٹھائے، اب میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کے جوابات دوں. عوام فیصلہ کرے گی کہ کیا اصل صورتحال کیا ہے، کیونکہ جب سوال پوچھے جاتے ہیں آپ سے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. اس میں تھوڑی دیر بعد آؤں گا، لیکن میں کچھ انہوں نے بڑی ہی سینسیٹیو چیزوں کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے کہ اشرافیہ کا بڑا ذکر ہوتا ہے. ہمارے کئی اپوزیشن کے ساتھی اس کا ذکر کرتے ہیں. دیکھیں، اشرافیہ ایک وہ ٹرم ہے جس کے معنی ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ طبقہ جو کہ معاشرے میں ایک خاص پرکس اینڈ پریویلیجز انجوائے کرتا ہے، جو کہ ہمارے ملک میں وہ ہیں جو کہ قانون سے بھی بالاتر ہوتے ہیں. صرف معاشی طور پہ نہیں، بلکہ ہر ایسپیکٹ میں
وہ ہم سے بالاتر سمجھے جاتے ہیں. یہ وہ اشرافیہ ہے جو کہ اس ملک میں رہ کر اور جب بیماری ہوتی ہے تو غیر ملک علاج کرنے جاتے ہیں. بھائی آپ پاکستان میں رہیں, اگر آپ اجلاس ریکوزیشن کرتے ہیں تو پھر سب کی صحت, مشاہد اللہ خان کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے, یہ ان کی بڑی بہادری ہے کہ وہ یہاں پہ آئے ہیں, تو کیا کوئی جان کسی سے بہتر ہے؟ یہ ہے وہ اشرافیہ. جب آپ اپنی جان کی حفاظت عوام سے پہلے اپنے آپ کو سمجھ کریں, پروٹیکٹ کریں, اس کو اشرافیہ کہتے ہیں. اشرافیہ کوئی نہیں, یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ بھلے باقی ان کو آپ جھونک دیں, ان کی پارٹی کی کلیگز بھی اتنی اہم ہیں, اتنی ان کی جان اہم ہے جتنی کہ اپوزیشن لیڈر کی ہے. وہ کیوں نہیں لے رہے؟ اگر ان کی بیماری بھی ہے کیوں نہیں اٹینڈ کر رہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ اشرافیہ کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے ان کا یہ وہ تھا کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہ بڑی آسانی سے یہ کر سکتے ہیں کہ جی مکمل لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. اب مکمل لاک ڈاؤن تو میرا خیال ہے کہ سوال بنتا ہے کہ میں سوال پوچھوں کہ مجھے یہ اپوزیشن یہ بتائے کہ ان کا اپنا پیرل کووڈ پلان کیا ہے, کووڈ 19 کا پلان کیا ہے. نمبر 2, کیا یہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ ہم پورے ملک میں کرفیو لگا دیں؟ تیسرا سوال, سندھ حکومت نے نماز اور تراویح کی اپوزیشن وہ کیا کہ اس کو وہ کیا جائے تو ہم مساجد کو بند کر دیں. چوتھا, کہ جس طرح کہا گیا کہ جو انجیکشنز ہیں وہ تو ملنے نہیں والے 2021 تک, اور پھر اس میں بھی ہمارا کیا ہوگا, تو ہماری کیا حکمت عملی ہونی چاہیے. اور پانچواں, کہ جب اپوزیشن نے اجلاس بلایا تو پھر کیوں ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے, ان کی لیڈرشپ نہیں پارٹیسپیٹ کرے گی. یہ وہ سوالات ہیں جو کہ اس کا پوچھنا میرا خیال ہے کہ ہمارا حق بنتا ہے. انہوں نے ذکر کیا کہ کرپشن بہت ہو رہی ہے, ان سے بہتر کون جان سکتا ہے. دیکھیں, آپ سے تو ہم نے ہماری جو کل پریس کانفرنس ہوئی شہزاد اکبر کی, جس میں کہ کہا گیا کہ تفصیلات کے ساتھ پورے 10 پوائنٹس 10 سوالات پوچھے, اس کا جواب ملا نہیں. وہ سوالات جو انہوں نے اٹھائے ہیں جس میں کہ ایک ایک ٹرانزیکشن کی بینکنگ پروف ہے, اس کے چیکس کی کاپیز موجود ہیں, جس میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پارٹی کے فنڈ اکٹھے کیے لیکن انڈیویجول اکاؤنٹ میں. بھائی اگر وہ پارٹی کے لیے آپ نے چندہ اکٹھا کیا ہے وہ ٹھیک ہے آپ کریں, لیکن وہ پرسنل اکاؤنٹ میں کیسے چلے گئے؟ ان سوالات کا آپ نے جواب دینا ہے, بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ جی ہم سیاسی وکٹمائزیشن کر رہے ہیں. یہ تو ایک بڑے کلیئر کٹ پلان سوالات کیے ہیں شہزاد اکبر نے اپنی رپورٹ میں, آپ ان کا جواب دے دیں. جس طرح کہ اسد عمر اور چیف منسٹر پنجاب وہ پیش ہوئے چینی اور آٹا کے بحران کی انویسٹیگیشن کے سلسلے میں, ہم نے تو کوئی ڈھول دھماکہ نہیں کیا, ہم نے تو کوئی اس کی پریس کانفرنس نہیں کی ہیں. اگر یہ بات ذکر نہ کرتے تو ہم اس کا ذکر بھی نہ کرتے. سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم قانون سے بالاتر نہیں ہیں. اشرافیہ کا ایک اور جو ایک اہم ترین جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں. عام لوگوں کی جانیں ان کو کوئی پرواہ نہیں, قانون سے وہ اپنے آپ کو بالاتر سمجھتے ہیں. یہ اشرافیہ کی ڈیفینیشن ہے جو کہ صادق آتی ہے ہمارے اپوزیشن پارٹیز, مین جو اپوزیشن پارٹیز ہیں, کہ جب بھی ان پہ کوئی سوال کیا جاتا ہے نہ تو ہمارے نیب انہوں نے لگائے ہوئے تھے, ان دونوں ہی مل کے لگائے ہوئے تھے, ہم نے تو نہیں لگائے تھے. وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے, پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت نے, نیب کے چیئرمین سے لے کے چپڑاسی تک ہمارا ایک بندہ بھی ہمارا لگایا ہوا نہیں ہے. بھئی اگر آپ نے کسی کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو آپ ان سے, یہ آپ ہی کے لگایا ہوا پودا ہے. دیکھیں, ہمیں اس وقت جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے جس کا کہ ہمیں وہ کرنا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک ایسی بحث میں پارلیمنٹ کو بھی الجھائیں, عوام کو بھی الجھائیں, ہمیں چاہیے کہ ہمیں ذرا, آپ عمران خان کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں بھلے نہ کریں,
آپ کو چاہیے کہ آپ پاکستان کے عوام کو تو سپورٹ کریں، آپ متحرک ہو، اپنی جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کو متحرک کریں کہ وہ عوام کے پاس جا کے اور ان کی دادرسی کریں، ان کی ہیلپ کریں۔ آپ عمران خان کو سپورٹ نہیں کرتے، آپ ان کو کام کرنے چھوڑ دیں، جو کہ ماشاءاللہ جس نے فیکٹس اینڈ فگرز نے ثابت یہی کیا ہے کہ ہماری حکمت عملی بہترین تھی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم ابھی تک اس سے بڑے باوقار طریقے سے نبردآزما ہو رہے ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر افیکٹی، ہر غریب، ہر جو اس سے افیکٹ ہوا ہے اس کے دن اچھے ہیں۔ سخت وقت ہے، اس میں ہمیں چاہیے، اس وقت نیشنل یونٹی چاہیے، اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم آنے والے چیلنجز جو کہ آج سے زیادہ سخت ہوں گے، کیونکہ اگر اکانومی پیرالائز کر جائے، جس میں کہ میرا خیال ہے کہ کچھ پارٹیز چاہتی بھی یہی ہیں کہ وہ اکانومی کلیپس کر جائے خدا نہ خواستہ اور ان کو کوئی NRO مل جائے، لیکن ایسا ہونے والا نہیں، بیکاز جب آپ غریبوں کی سوچ رکھتے ہیں، جب آپ کے نزدیک وہ ایک اتنے برابر کے شہری ہوتے ہیں اس ملک میں، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرتا ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان اسی سوچ کو اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے بڑے کرائسس سے ہمیں بچایا، اور انشاءاللہ میں یہی امید رکھتا ہوں کہ عمران خان کی لیڈرشپ میں ہم اس کرائسس سے بھی کامیابی کے ساتھ منیمم پرائز پے کیے ہوئے ہم اس سے آگے نکلیں گے۔ اور میری آخری بات، میں مشاہد اللہ خان صاحب سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، دیکھیں آپ سب بات کریں، آپ کرٹیسزم کریں، آپ کا حق بنتا ہے، آپ بالکل کریں، ہم اس کا جواب دیں گے اور بڑے تحمل سے اور بڑی رسپیکٹ کے ساتھ آپ کو ہم جواب دیں گے، لیکن کچھ ایشوز کو آپ کو نہیں اٹھانا چاہیے، سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو ایشو آپ نے اٹھایا، آپ کی پارٹی اس کا شکار ہو چکی ہے۔ جب الیکٹورل ریفارمز بن رہے تھے پلیز، اس میں آپ کو معلوم ہے، میں اس چیز کو نہیں کہنا چاہتا ہوں، بٹ میں یہ کہتا ہوں کہ اس قسم کے ایشوز کو ہوا نہ دیں۔ ہمارے دشمن یہی چاہتے ہیں کہ ہم اس قسم کی فرقہ وارانہ اور اس قسم کی اس کا شکار ہو جائیں کہ معاشرہ تتر بتر ہو جائے۔ آپ نے مشاہد اللہ صاحب بری نیت سے نہیں کیا ہوگا، لیکن میں سینسٹائز کرنا چاہتا ہوں اپنے ساتھیوں کو کہ ایسی چیزوں پہ نہ بحث کیا کریں جو کہ عوام میں بے چینی پھیلائے، جو کہ کانفلکٹ کریٹ کرے، جو کہ کنٹروورسی کریٹ کرے، کیونکہ آپ کی پارٹی خود بھی اس کا شکار ہو چکی ہے۔ آخر میں سب اپنے جو ہمارے سینیٹر صاحبان ہیں جو کہ کووڈ سے ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور ہمارے جتنے بھی کلیگز ہیں، ہمارے جتنے بھی پاکستانی عوام ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس آفت سے بچائے، اس وبا سے بچائے، اور ایک ملک ہو کر، ایک ہی اس میں صف میں کھڑے ہو کر ہم اس کو شکست دے سکتے ہیں، ورنہ یہ ہمیں ایسی شکست دے گی جس کے کہ ہم بالکل وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور آخری اپیل پاکستان کے عوام سے، دیکھیں یہ اگر ریلیکسیشن ہوئی ہے تو جس طرح سے کہ ہم بازاروں میں لوگ دیکھ رہے ہیں، جس طرح کے SOPs کی خلاف ورزی ہم دیکھ رہے ہیں، خدا را یہ نہ کریں، اپنے آپ پہ بھی رحم کریں اور پاکستانی عوام پہ بھی رحم کریں، کیونکہ اگر یہ اس طرح سے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا گیا تو ہمارا انجام اچھا نہیں ہوگا، ہم بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جائیں گے۔ پلیز عوام سے درخواست ہے کہ وہ یہ ایک شارٹ ٹرم چیز ہے، 2-3 مہینے تک کم از کم بالکل احتیاط کریں۔ جو بھی SOPs دیے گئے ہیں یہ آپ ہی کی بہتری کے لیے ہیں، یہ اس ملک کی معیشت کے لیے ہیں، ورنہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا، پھر لاک ڈاؤن ہو جائے گا، پھر دکانیں بند ہو جائیں گی، پھر کاروبار بند ہو جائے گا، پھر وہ وشس سائیکل شروع ہو جائے گا کہ پھر غریب کیا کریں گے۔ اس لیے خدا را یہ بہت ہی، دیکھیں اس میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں بیکاز یہ بات میرے بڑے دل کی ہے۔ چیئرمین صاحب، جب ہم نے دیکھا ہے کہ کورونا ہے، یہ نظر نہیں آ رہا، یہ نہیں نظر آتا، لیکن اس کے ایفیکٹس نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا لیکن وہ موجود ہے ہر وقت، ہر جگہ پہ۔ اس چیز کے ساتھ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا اللہ سے بھی دعا مانگیں اور اپنے اندر بھی ایک اتفاق رکھیں کہ ہم اس موذی مرض سے
निजात फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन जी। कोरोना सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि आलमी सतह का मसला है। पाकिस्तान में दीगर ममालिक की निस्बत कोरोना केसेस कम हैं। कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वालों को खराज तहसीन पेश करते हैं। माशी मसाइल को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने पॉलिसी बनाई और 100 अरब से जायद की रकम है जो हुकूमत 80,000 खानदानों में तकसीम कर रही है ताकि मुल्क में गुर्बत का खात्मा हो सके और आम आदमी को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सके। अपोजिशन से दरख्वास्त है कि कोरोना के मामले को सियासत से पाक रखे। महदूद वसाइल हैं लेकिन इन महदूद वसाइल के बावजूद भी हमने मईशत को सहारा देने के लिए, आम आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए, मुल्क में मुश्किलात को कम करने के लिए 1.2 खरब का पैकेज दिया है और कोरोना से लड़ने के हवाले से सिर्फ एक होकर ही हम इस वबा को शिकस्त दे सकते हैं। बसूरत दीगर हमें मजीद नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।